बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 18 के साथ खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर एम आलम है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेक्चर नंबर 17 में हमने क्या पढ़ा था। वी स्टार्टेड आवर लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस. As all of you know that regular languages are actually those languages which are generated from some particular regular expressions, and in our all course almost 75% of the languages that we have studied so far, those languages are actually regular languages. Some of them, like the one that we studied in lecture number 1 and lecture number 2 and some parts of lecture number 3, like the palindrome, like the language of the prime, like equals, those were irregular languages. And I told you that the reason behind that these languages are regarded as irregular or non-regular languages is that there is no particular regular expression that can be associated with that. I told you that there can be a particular formula, but there cannot be a regular expression. But we will again start this discussion when we will start our chapter with non-regular languages. At the moment we are just trying to finish the regular languages chapter, and in lecture number 17 we repeated few concepts on the regular languages. We also studied the intersection, and that was a very interesting problem that we solved, and the example that we took from Daniel A. Cohen book. Intersection is very unique in the sense because here we apply the union operation, but in a very different way. We perform the complements twice, and then we again get that regular expression, and we try to analyze that regular expression, that whether the set of strings are actually generated from these regular expressions or not, which were actually generated from the twice complementary operation. Today for you people I am repeating these examples, and before starting the non-regular languages chapter, because I think it is very important to understand these concepts, and you should have fairly firm foundations before you go forward. So let's start with the lecture. Theorem 12 that was given in the book was that the set of regular languages is closed under intersection. I told you this thing, that closed under intersection means that this set has no open ends. All the elements are homogeneous, which means that the intersection also results in a regular language. If you have two regular languages and you intersect with each other, that is, you take the common parts of these two languages, so you will get another regular language, and that is basically the intersection. This thing is very unique because we haven't done this thing in the Kleene theorem. We have performed the union operation, we have performed the closure, the concatenation, and also the closure, but we did not perform anything on the intersection part. So the set of regular languages is closed under intersection. For example, if L1 and L2 are regular languages, then L1 intersection L2 is also a regular language. अजीज तलबा, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उन दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है. ये वो हाई लेवल थ्योरम है जिसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की कि हम बेसिकली इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए दो रास्ते अपनाते हैं. पहला जो रास्ता है उसमें हम इन्हीं दो एग्जाम्पल्स लेके उनका फिनिट ऑटोमेटा बनाते हैं, फिर फिनिट ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं. और वंस वी हैव दैट रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका दोबारा से फिनिट ऑटोमेटा बनाने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो आंसर वही होगा. लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स
ریگولر ایکسپریشن کا فینٹ آٹومیٹا بنانا کمپلیکس ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ میتھڈ نمبر 1 ہم چوز نہیں کرتے. وی گو ٹو میتھڈ نمبر 2. میتھڈ نمبر 2 میں ہم کمپلیمنٹ لینے کے بعد اس کا یونین لیتے ہیں، جس طرح کہ ہم کلینے تھیرم میں کرتے تھے. وی ٹیک دا یونین آف 2 FAs اینڈ وی پرفارم دا کمپلیمنٹ اگین. اور اس کے بعد جو کمپلیمنٹ لینے کے بعد ہم ریگولر ایکسپریشن میں ٹرانسفارم کرتے ہیں، جو نسبتاً آسان طریقہ ہے. اس کے بعد ہم اس ریگولر ایکسپریشن کو انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر دونوں لینگویجز موجود ہیں یا نہیں ہیں. میرے اس لیکچر کو تھوڑا سا جو اس کا پارٹ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس میں بہت سے ناول کانسیپٹس جو ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے کمپلیمنٹ لینا، جیسے یونین پرفارم کرنا کلینے تھیرم کی مدد سے، اور جیسے کسی بھی فینٹ آٹومیٹا کو ٹرانزیشن گراف یا جنرلائز ٹرانزیشن گراف میں اس طریقے سے چینج کرنا کہ آپ اس سے ایک ریگولر ایکسپریشن حاصل کر سکیں. اس وجہ سے میں نے اسی ایگزامپل کو دوبارہ آپ کے لیے چوز کیا ہے تاکہ اس کو ریپیٹ کیا جا سکے. آئیے دیکھتے ہیں. ڈی مارگن لا کہتا ہے کہ L1 اور L2 کو جب بھی آپ اس کا انٹرسیکشن لیں گے، ڈی مارگن لا کہتا ہے کہ جب بھی آپ دو لینگویجز کا انٹرسیکشن لیں گے L1 پرائم پلس L2 پرائم، تو L1 اور L2 کا جب آپ انٹرسیکشن لیتے ہیں تو وہ ایکچولی برابر ہو جاتا ہے L1 پرائم اور L2 پرائم کے یونین کا اور ان کے ہول انٹرسیکشن کا. عزیز طلباء، جب ہم کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ہم نے انٹرسیکشن لینا ہے تو اس 2 دفعہ انٹرسیکشن لینے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ تو انڈیویجولی ان لینگویجز کا کمپلیمنٹ لینا ہے اور دوسری دفعہ اس کو ہول جو ہے اس کا ایک دفعہ دوبارہ جب آپ یونین پرفارم کر چکے ہوں گے پھر آپ دوبارہ اس کا کمپلیمنٹ لیں گے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی طریقہ ہم استعمال کریں گے اس میں ہم 2 دفعہ کمپلیمنٹ لیں گے. اچھا، یہ والے سٹیپس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈی مارگن لا سے پروف کرنے کی کوشش کریں تو L1 کا اور L2 کا انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیشہ اس کے برابر ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ پروف ہم کیسے کریں گے کہ ڈی مارگن لا سے تو یہ چیز پروف ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایگزامپل کے تھرو کیسے پروف کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے جو ایگزامپل چوز کی تھی اس میں ہمارے پاس جو لینگویج L1 ہے اس میں آل سٹرنگز ہیں جن میں کہ ایک ڈبل اے آنا ضروری ہے. ایک ڈبل اے آ سکتا ہے ایٹ لیسٹ، ایٹ موسٹ جتنے بھی ڈبل اے آ جائیں. اور دوسرا وہ ہے جس میں کہ ایون نمبر آف ایز ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ پوائنٹ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ L1 and L2 آر ناٹ دا سیم، کیونکہ آپ کے پاس جو L1 ہے اس کے اندر آپ کے پاس ٹرپل اے آ سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈبل اے اس سائڈ سے بھی ہے اور ڈبل اے اس سائڈ سے بھی ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ ٹرپل اے جو ہے یہ L2 میں الاؤڈ نہیں ہے. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ L1 L2 سیم نہیں ہے. اس میں ایسی سٹرنگز ہیں جو کہ ان کامن ہیں، ایسی سٹرنگز ہیں جو دونوں میں موجود ہیں اور ایسی سٹرنگ بھی ہیں جو کہ ان کامن ہیں. کامن سٹرنگز کی مراد آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ڈبل اے ہے اور وہ L1 میں شامل ہے تو L2 میں بھی ڈبل اے جو ہے وہ آپ کے پاس شامل ہے. اور اس طرح سے ایسی سٹرنگز ہو سکتی ہیں جو کہ L2 میں ہیں اور L1 میں نہیں ہیں، یا L1 میں ہیں اور L2 میں نہیں ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. عزیز طلباء، اسی تھیورم 12 کو جب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کا ریگولر ایکسپریشن اگر بنانے کی کوشش کریں ان 2 ایگزامپلس کا، تو ہمارے پاس وہ ریگولر ایکسپریشن کچھ اس طرح کا بنتا ہے. آپ دیکھیے a پلس بی ہول سٹار ڈبل اے، یہ ڈبل اے آنا مسٹ ہے اور اس کے بعد a پلس بی ہول سٹار یعنی a اور b کی کوئی بھی کمبینیشن آ سکتی ہے. اسی طریقے سے b سٹار اے بی سٹار ہول سٹار ہے تو اس سے بھی ہمارے پاس کوئی بھی کمبینیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے اب یہ میتھڈ نمبر 1 شروع ہو گیا جس میں کہ ہم نے 2 FA لیے، آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ڈبل اے کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آلریڈی آپ اپنے پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کسی ریگولر ایکسپریشن سے آپ ایک فینٹ آٹومیٹا جنریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کو بتا رہا ہے وہ یہ بیک اینڈ فورتھ ٹوائس جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بیسیکلی
ہم اسی جو پہلا والا فینٹ آٹومیٹا ہے یہ والا، اس کا ہم ریگولر ایکسپریشن بنانا چاہتے ہیں. آئیے اس کا ریگولر ایکسپریشن بناتے ہیں. ریگولر ایکسپریشن بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم اس میں کچھ ایڈیشنل اسٹیٹس اس طرح سے انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ اوریجنل ڈائیگرام میں اور اس میں کوئی فرق وغیرہ نہ ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلباء، یہاں پہ ایک مائنس اسٹیٹ انٹروڈیوس کی گئی ہے، یہاں پہ ایک ایڈیشنل پلس کی گئی ہے، جبکہ ان میں سے مائنس اور پلس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن نل کی ٹرانزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اس میں شامل کروائی گئی ہے تاکہ نل کی ٹرانزیشن کچھ اس طرح سے شامل کروائی گئی ہے کہ اس سے اوریجنل جو سٹرنگز ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے پاتھس ہیں ہمارے پاس. اور یہ ہمارے پاس FA1 پرائم ہے. پرائم میں کنورٹ کرنے کے میں نے آپ کو 4 امپورٹنٹ چیزیں بتائی تھی جو آپ کے فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے. فائنل کو آپ نے نان فائنل کرنا ہے، نان فائنل کو فائنل کرنا ہے. اسی طریقے سے انیشیل اور فائنل کو صرف انیشیل کرنا ہے، اور جو انیشیل ہوگی اس کو انیشیل اور فائنل کرنا ہے. تو اس طرح 4 آپ کے پاس کیٹیگریز بن جاتی ہیں. عزیز طلباء، یہ آپ کے پاس اوریجنل ڈائیگرام ہے اور یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کسی فینٹ آٹومیٹا کو آپ ایک ٹرانزیشن گراف میں کنورٹ کر کے اس کا ریگولر ایکسپریشن بنا سکتے ہیں. آئیے ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. دیکھیے Q1 اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ اس میں سے یہ Q2 کی اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے Q1 سے آپ کے پاس جو پاتھ آ رہے ہیں، جو میں Q1 سے آؤٹ گوئنگ ایجز دیکھ رہا ہوں، تو Q1 سے جو آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں اس وقت میرے پاس ایک B ہے جو کہ ایک پاتھ ہے، اور دوسرا جو پاتھ ہے وہ بیسیکلی میرے پاس یہ ایک A ہے اور پھر اس کے بعد یہ B ہے. تو یعنی یہ ایک پاتھ ہے اور یہ B جو ہے یہ دوسرا پاتھ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف چونکہ آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک لوپ بن جاتا ہے جو آپ بار بار چلا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے B پلس AB کو یہاں پہ لوپ میں شو کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا پاتھ ہے وہ یہ ہے آؤٹ گوئنگ میں. دیکھیں تو ایک آپ کے پاس یہ نل کی ٹرانزیشن کے ذریعے آپ پلس میں آ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ A لینے کے بعد آپ یہاں سے نل لے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 2 آپشن آ جاتے ہیں، یا تو آپ نل کی ٹرانزیشن کے تھرو پلس میں آ جائیں اور یا پھر آپ A کے تھرو جو ہیں وہ پلس میں آ جائیں. تو ہم نے دیکھا ہم نے A پلس نل کو یہاں پہ پلس کے ساتھ انٹروڈیوس کر دیا. یہ جو تیسری اسٹیٹ ہے یہ ایکچولی کیونکہ ہم نے FA1 کا کمپلیمنٹ لیا تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے پاس یہ اسٹیٹ جو ہے یہ نان فائنل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ اسٹیٹ بن گئی ہے. یعنی کہ اس میں جانے کا تو راستہ ہے لیکن اس میں سے آنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. عزیز طلباء، اس وجہ سے اس اسٹیٹ کو ہم نے مکمل ایلیمینیٹ کر دیا، یعنی Q2 سے Q3 جانے والا پاتھ ختم ہو گیا، اور Q2 کو بھی چونکہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا اس سے ہمارے پاس اس طرح کی کچھ کنڈیشن آ گئی. آئیے آگے چل کے دیکھا تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کچھ اسٹیٹس کا وہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس کا ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا، B پلس AB کا آپ ہول سٹار لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوپ ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ لوپ کو ختم کرتے ہیں، یعنی اب اس وقت ہمارا جو کنسنٹریشن ہے ہماری وہ Q1 کو ختم کرنے کی ہے، اور اگلا پاتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی A پلس لیمڈا آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو کمپلیمنٹ FA تھا اس کا ریگولر ایکسپریشن بن جاتا ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس عزیز طلباء FA2 ہے، اور FA2 کو ہم نے سمپل کر دیا B اور A اور اس کے بعد Q2 سمپل، اس کے ساتھ لیمڈا کی ٹرانزیشنز جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کر دی ہیں. یہ اوریجنل ڈائیگرام آپ اپنے سامنے رکھیں جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے مارک کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو B پلس AB سٹار A ہے یہ کیوں بنا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے پاس B کا لوپ ہے. اگر آپ Q1 سے آؤٹ گوئنگ دیکھیں کیونکہ ہم نے Q2 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، تو میں آؤٹ گوئنگ میں دیکھوں تو ایک B ہے میرے پاس پلس، اور دوسرا جو ہے میرے پاس جو آؤٹ گوئنگ میں ہے وہ ایک A
پھر بی اسٹار اور پھر اے. تو یہ بن جاتا ہے عزیز طلبہ اے بی اسٹار اے, اور اس کو میں چونکہ Q1 پہ لوپ کے طور پہ شو کر رہا ہوں تو یہ ایک آپشن ہو جاتا ہے. دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں Q1 سے اے لے کر Q2 پہ آ جاتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں یہیں پہ بی کا لوپ لینے کے بعد واپس Q1 پہ نہیں آتا بلکہ پلس اسٹیٹ میں لیمڈا کی مدد سے چلا جاتا ہوں. تو اس وجہ سے جو یہ لوپ ہے اس کو آپ کو پتا ہے آپ بی اسٹار سے ریپرزینٹ کریں گے, اور جو اے کا ایج ہے اس کو اس سے ریپرزینٹ کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اے بی اسٹار ہے. جب ہم Q1 کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بی پلس اے بی اسٹار اے, اور پھر اس کے بعد اے بی اسٹار. سو آپ کے پاس مائنس سے پلس میں جو ایجز ہیں یا اسٹیٹس ہیں وہ کچھ اس طرح کی بن جاتی ہیں. عزیز طلباء, اس طرح ہمارے پاس R1 پرائم پلس R2 پرائم. R1 پرائم سے مراد ہے ریگولر لینگویج L1 کا ریگولر ایکسپریشن اور اس کا کمپلیمنٹ, اور اسی طرح R2 پرائم کا مطلب ہے کہ لینگویج 2 کا ریگولر ایکسپریشن اور اس کا پرائم. تو ہمارے پاس یہ کچھ پہلا والا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ جو بھی ہم نے ڈیڈیوس کیا. تو اب ہم اس کا ہول کمپلیمنٹ دوبارہ لے سکتے ہیں, اور اس کا کمپلیمنٹ دوبارہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایف اے بنائیں. سپوز کریں میں اس کو FA3 کہہ دیتا ہوں, اور FA3 بنانے کے بعد پھر میں اس کا کمپلیمنٹ لوں گا. تو عزیز طلباء یہ چیز چونکہ ہمارے نالج میں ہے کہ فینٹ آٹومیٹا کسی ریگولر ایکسپریشن سے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے, آلدو کہ آپ یہ چیز ایکسرسائز کے طور پہ لے سکتے ہیں اور خود سے اس کو سالو کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ وی وانٹیڈ یو ٹو گیٹ دس نالج دیٹ دس وے for doing this, for solving this problem is not the right way, and you should do alternative way for having some successful results. لیکن آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں as an exercise. Now we go that اگر ہم اس طرح نہیں کرتے, بیسیکلی اس ریگولر ایکسپریشن سے فینٹ آٹومیٹا ڈیولپ کر کے پھر اس کا کمپلیمنٹ لینا, it will be a difficult task. So why don't we do something different which is not that much complicated, and we already know this thing as well. تو ہم ایسا اگر کر لیں کہ ہم L1 پرائم اور L2 پرائم کا ڈائریکٹ جو ہے ہم یونین لے لیں, یعنی L1 پرائم اور L2 پرائم کا یونین پہلے لے لیں اور پھر اس کے بعد اس کا ریگولر ایکسپریشن بنا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ ایک آنسر کی طرف جو ہے وہ جا سکیں گے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دیکھیے یہ ہمارے پاس FA1 ہے, یہ ہمارے پاس FA2 ہے, اور یہ ایکچولی پرائمز ہیں, یعنی کہ ان کے اندر وہ ریکوائرڈ چینجز کر دی گئی ہیں جو کہ آپ کو کمپلیمنٹ کے کیس میں بتائی گئی ہیں. جو 4 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کا پلس ہے آپ اس کو مائنس میں کنورٹ کر دیتے ہیں, جس کا مطلب ہے انیشیل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ کو نان فائنل کر دیں گے, اور نان فائنل کو فائنل کر دیجئے گا. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ انیشیل اور فائنل دونوں ہیں تو پھر اسے صرف انیشیل کر دیں گے, اور اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس انیشیل ہے صرف, تو آپ اس کو انیشیل اور فائنل دونوں کر دیں گے. آئیے اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں. یہ وہی لینگویج ہے جو کہ ڈبل اے کو ایکسیپٹ کر رہی تھی, اب یہ ڈبل اے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور یہ وہ لینگویج ہے جو ایون کو ایکسیپٹ کر رہی تھی لیکن کمپلیمنٹ لینے کی وجہ سے یہ اب صرف ایون کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. Start states are x1, y1 and the final states are x1, x2 and y2. عزیز طلباء, FA1 پرائم اور FA2 پرائم آپ کے سامنے ہیں, اور آپ نے اس کا بالکل کلین تھیورم کے طریقے سے آپ نے اس کا جو یونین ہے وہ نکالا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ یہاں پہ دونوں FAs کو اکٹھا لے کے چلیں گے x1 y1 سے, چونکہ x1 اور y1 میں فائنل سٹیٹ x1 بھی ہے, اس وجہ سے اس کے ساتھ پلس بھی لگایا گیا, آلدو اس کے ساتھ مائنس بھی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک انیشیل سٹیٹ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے خاص پیٹرن سے اس کو سالو کیا. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا
बुक में इस एग्जाम्पल को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया गया है, स्लाइड्स में यही एग्जाम्पल जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है, काइंडली इसको नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह की एक मशीन बन जाती है। आप टोटल फाइनल स्टेट्स को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फाइनल स्टेट्स हैं। 5 फाइनल स्टेट्स क्यों हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये टोटल 5 फाइनल स्टेट्स आपके पास हो जाती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 स्टेट्स एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हैं और बाकी ए और बी की ट्रांजिशन सिंपल है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हम इस वक्त क्या कर चुके हैं मैं बता दूं। हमने लैंग्वेज 1 का प्राइम लिया और उसको प्लस किया लैंग्वेज 2 के साथ प्राइम। हम इस स्टेप को परफॉर्म कर चुके हैं, यानी हमने यूनियन भी ले लिया और हमने उनका कॉम्प्लीमेंट पहले ही लिया हुआ था, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट पहले ले लिया था, इसका भी ले लिया था और अब हमने इसका यूनियन ले लिया। अब अगर मैं इसका दोबारा यानी होल कॉम्प्लीमेंट ले लूं, इस वक्त ये यूनियन मशीन है पूरी आपके सामने, ये 2 लैंग्वेज से मिला के बनी है, ये 2 लैंग्वेजेस का यूनियन लेके बनी है। तो अगर मैं L1 प्लस L2 इस वक्त आपके सामने कर दूं, ये बेसिकली आपके पास है। अगर हम इसका यूनियन ले लें, अब ये ओरिजिनल मशीन है आपके पास और ये आपके पास यूनियन मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया गया है। तो आप देखिए जरा सा, देखिए जो 4 रूल्स हैं वो हमने कैसे अप्लाई किए। सबसे पहले Z1 हमारे पास ओरिजिनली फाइनल है, हमने उसको फाइनल भी है और इनिशियल भी है। तो मैंने बताया था कि जो इनिशियल और फाइनल दोनों हो उसको सिर्फ इनिशियल कर देना, यहाँ पे देख लिया। Z2, Z4, Z5 और Z6 और Z5 ये सब फाइनल हैं, तो इनको हमने नॉन फाइनल कर दिया। आप देख सकते हैं Z3 जो है वो हमारे पास एक नॉन फाइनल है, तो उसको हमने फाइनल कर दिया। तो ये एक्चुअली आपके पास यूनियन मशीन थी L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम, और इस केस में आपने उसको L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम होल प्राइम कर दिया। आइए अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अगला स्टेप ये है कि हम इससे रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें। ये इस वक्त आपके सामने एक फिनिट ऑटोमेटा है, मैं इसको FA3 कह सकता हूं। पहले वाले FA का नाम हमने FA1 रखा था, दूसरे का नाम हमने FA2 रखा और अब तीसरे का नाम मैं FA3 रख सकता हूं। FA3 में अब बेसिकली करने का काम ये है कि हमने इसमें से मुख्तलिफ स्टेट्स को एलिमिनेट करके इनिशियल और फाइनल स्टेट को सिर्फ ले आना है, और मकसद ये है कि हम किसी तरह से इनिशियल से फाइनल जाते हुए बाकी तमाम जो एजेस हैं, जो ट्रांजिशंस हैं, उनको एक रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकें। आइए देखते हैं वो कैसे किया है। देखिए सबसे पहले आप Z4 और Z5 को देखिए। तो अगर मैं Z4 को इसमें से एलिमिनेट कर देता हूं और इसी तरह Z5 को एलिमिनेट कर देता हूं, तो आप देखिए Z1 से तो Z2 पे मैं A के जरिए आ रहा हूं, Z1 से Z2 में मैं A के जरिए आ रहा हूं। उसके बाद Z2 से जो 4 में और फिर 4 से आगे 6 में जा रहा हूं। 4 को एलिमिनेट करने की वजह से हमें Z2 से Z6 पे डायरेक्ट जाना होगा। अब इस Z4 के पाथ को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं कि हम यहां से देखिए ये B एक लिया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे B का लूप है, तो यहाँ पे B हमने लूप में जो भी होगा उसके ऊपर स्टार होगा, स्टेयर्ड होगी वो वैल्यू और उसके बाद A आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं B स्टार A और दरमियान में से Z4 को खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से फिर इसके बाद आप देखिए Z6 से अगर आप Z5 पे आ रहे हैं, तो एक्चुअली चूंकि Z5 आपने एलिमिनेट करना है, Z6 से Z5 में आप आए और Z5 से आप Z3 में जा रहे हैं। अब Z5 की एलिमिनेशन की वजह से हम Z6 से डायरेक्ट Z3 पे आएंगे। तो किस तरह आएंगे कि हमें ये A लेना है एक पाथ, B को हम 0 और मोर टाइम्स ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम A ले रहे हैं। तो आप देखिए हमने A लिया, फिर B स्टार लिया और फिर हमने A ले लिया। इसी तरीके से Z3 से भी हम Z6 पे Z3 से Z6 पे तो नहीं जा सकते, लेकिन Z3 से हम Z5 पे आ सकते थे। तो अब चूंकि ये Z5 खत्म हो गया, तो होना ये होगा कि बेसिकली हमारे पास हम यहाँ से Z3 का जो B स्टार है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और उसके बाद हम यहाँ से A पे जाएंगे और फिर उसके बाद B स्टार
پہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اے لے لیں گے. تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم نے اے لیا ایک آؤٹ گوئنگ میں, پھر بی سٹار اس وجہ سے لیا چونکہ Z5 پہ ہمارے پاس یہاں پہ لوپ ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اے آ گیا. تو یہ آپ کے پاس اے بی سٹار اے بن جاتا ہے. یہ بی ایکچولی اپنا بالکل اسی طرح سے ہے, آپ یا یہ کر سکتے ہیں یا یہاں سے آؤٹ گوئنگ میں جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں پلس کا سائن جو ہے وہ ہمیشہ اور کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہم نے Z3 اور 5 کو اس طرح سے کمبائن کر دیا. باقی Z2 سے جو Z3 پہ A ہے وہ آپ کو بالکل ایز اٹ از یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اس کو بھی ہم نے بائی پاس نہیں کیا. اس کے بعد جو اگلی ٹرانزیشن ہے وہ ہم نے اس میں سے بائی پاس کی, اینڈ دیٹ از ایکچولی جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس میں سے Z6 کو ایلیمینیٹ کیا. تو Z6 کو جب ہم ایلیمینیٹ کرنے لگے ہیں, اب یہ ہمارے پاس ایک یہ پہلے سے ہے ہمارے پاس, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر Z1 سے یہاں پہ میں لوپ میں دیکھوں تو ایک تو میرے پاس یہ والا لوپ ہے Z1 پہ, تو یہ تو B اٹسیلف یہاں پہ آ گیا. پھر اس کے بعد A, اور پھر اس پاتھ پہ میں جا رہا ہوں تو A لینے کے بعد B سٹار A پہلے سے موجود ہے یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد اگلے میں پھر B آ جاتا ہے. تو یہ ایک جو ٹرائنگل سی بن جاتی ہے, اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں A پھر B سٹار A اور پھر B جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو آپ یا B لے سکتے ہیں اور یا یہ پورا ایکسپریشن ٹرائنگل والا جو ہے جو ایکچولی آپ نے یہاں پہ سولو کیا ہے ابھی یہ والا, اس کو آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد Z2 پہ دوسرا پاتھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر میں Z2 سے ڈائریکٹ جانا چاہتا ہوں Z1 سے Z2 میں, تو میں یہاں سے A لے لیا تو میں Z2 پہ ہوں, لیکن Z2 سے بھی ایک پاتھ جو ہے وہ Z3 پہ ڈائریکٹ جا رہا ہے, بلکہ دو پاتھ ہیں. یا تو میں A لے کے ڈائریکٹ آ جاؤں اس پہ, تو یہ A آپ کو یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا پاتھ یہ ہے کہ B سٹار A, یعنی کہ B سٹار A, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ A سٹار A آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو A سٹار A نظر آ رہا ہوگا. یہ دوسری ٹرائنگل ہے جو اس پاتھ سے جائی جا سکتی ہے, یا آپ اس پاتھ سے آئیں گے اور یا آپ اس پاتھ سے آئیں گے. اور عزیز طلبہ, here you have this B plus, یہ بالکل اسی طرح کا ایکسپریشن ہے A سٹار A پلس B, صرف ڈفرنٹ موڈ میں لکھا ہوا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ B کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں یا B کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں, which means کہ A plus B is always equivalent to B plus A. even in regular expressions یہ چیز possible ہے. تو اگر ہم ہول ایکسپریشن دیکھیں اس وقت عزیز طلبہ, تو ہمارے پاس اس مشین کا یہ بن جاتا ہے. دیکھیے یہ چونکہ ہمارے پاس لوپ میں ہے تو یہ پورے کا پورا ایکسپریشن ہم نے اس کے اوپر سٹار ڈال دیا, پھر ہمارے پاس A ہے, پھر ہم نے A لکھ دیا, پھر اگلا ایکسپریشن ہمارے پاس یہ ہے, ہم نے پورا کا پورا ایکسپریشن لکھ دیا, اور پھر یہ چوتھا والا جو ایکسپریشن ہے یہ ہمارے پاس B پلس A سٹار بن جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے ہول سٹار جو ہے وہ ڈال دیا. آئیے اب ان چار فیکٹرز کو انالیسس کرتے ہیں. پہلا جو ہمارے پاس فیکٹر ہے اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے, یہ سیکنڈ فیکٹر ہم نے اسے کہا, تھرڈ فیکٹر اسے کہا, اور فورتھ فیکٹر اسے کہا. عزیز طلبہ, جب ہم اس پہلے اور فورتھ کو دیکھتے ہیں, یعنی یہ فیکٹر نمبر 1 ہو گیا, اس کو آپ نے 2 کہا, اس کو 3 کہا اور اس کو 4 کہا, تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے اور چوتھے سے تو ہمیشہ آپ کے پاس ایون نمبر آف ایز آئیں گے, اور اگر آپ دوسرے کو کمبائن کرنا چاہیں فیکٹر نمبر 3 کے پہلے A کے ساتھ, جیسے کہ ملٹیپلیکیشن کے رول کے مطابق ہے, اور یا پھر آپ A کو اٹھا کے اگر اس کے ساتھ کنکیٹینیٹ کرنا چاہیں تھرڈ فیکٹر کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ, یہ پارٹ 1 ہو گیا اور یہ پارٹ 2 ہو گیا آپ کے پاس. اگر آپ اس کے ساتھ بھی اس کو کنورٹ کرنا چاہیں تو پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 جو ہے یہ دونوں آپ کے پاس ایون نمبر آف ایز کو ہی لے کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ فیکٹر 1 ہو گیا, فیکٹر 2 اور 3 ملا کے آپ کے پاس ایون ایز لے آتے ہیں, اور فیکٹر 4 کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایون نمبر آف ایز آتا ہے, یا تو آپ 0 ایز ہوں گے یا 2 یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ لینگویج جو ہے یہ ایون نمبر آف ایز کو تو سپورٹ کر رہی ہے, جو کہ ایکچولی ہمارے پاس L2 تھی.
اب ہم L1 کو دیکھتے ہیں, یعنی اس میں ڈبل اے کا آنا ضروری ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹر سارا زیرو ہو سکتا ہے, یہ فیکٹر جو ہے یہ سارا زیرو ہو سکتا ہے, لیکن اس فیکٹر میں آپ کو یا یہ اے اس کے ساتھ مل کے آپ کو ایک ڈبل اے ضرور دے دیتا ہے, اور یا پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ اے اگر آپ اس فیکٹر کے ساتھ بھی لگا لیں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ایک اے کے بعد جو ہے یہ جو ڈبل اے اس کے اندر آ رہا ہے یہ آٹومیٹکلی L1 کا L1 کی لینگویج سے ہے. اور اس طرح جو ہمارے پاس L1 لینگویج کی اسپیسیفیکیشن تھی جس کا کہ مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس ڈبل اے جو ہے وہ ہر صورت میں ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ لینگویج جو ہے یہ L1 کو بھی سپورٹ کر رہی ہے اور L2 کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا. ہم نے عزیز طلباء L1 پرائم پلس L2 پرائم, L1 اور L2 پرائم پہلے ہم نے لے لیے, پھر اس کے بعد ہم نے اس کا یونین لیا, یہ ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا. یونین ہم نے کلینر تھیورم کی جو ٹرانزیشن ٹیبل کا میکینزم ہے اس کے تھرو لیا, اور اس کے بعد اس کا ہول پرائم ہم نے لیا. ہول پرائم لینے کے بعد ہم نے پھر اس کا ایک ریگولر ایکسپریشن بنانے کی کوشش کی, جو کہ ہمارے پاس اسٹیٹ ایلیمینیشن کا ایک میکینزم ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہم نے ریگولر ایکسپریشن بنایا, سپوز اگر ہم نے اسے R3 کہہ دیا ہے, یہ ریگولر ایکسپریشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, پھر اس میں ہم نے ان تمام فیکٹرز کو انالیسس کیا کہ آیا یہ R3 جو ہے یہ L1 اور L2 دونوں لینگویجز کی اسپیسیفیکیشن کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں. اور ہم نے یہ پروف کیا کہ L1 کے ورڈز جو تھے یعنی کہ ڈبل اے وہ بھی اس میں موجود ہیں, اور جو L2 کے ورڈز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, جس کا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس اس کے کامن جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. عزیز طلباء, اس کے بعد ہمارے پاس تھیورم 12 کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہوگا, اور یہ بھی اسی ریگولر ایکسپریشن کے انالیسس سے ہی ریلیٹڈ ہے. آئیے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہوں. کوسچن یہ ہے, آر آل دا ورڈز ان L1 انٹرسیکشن L2 انکلوڈیڈ ان دا لینگویج آف دا ایکسپریشن. یعنی یہ تو ہم نے پروف کر لیا کہ چند ورڈز جو ہیں وہ تو شامل ہیں, یعنی ڈبل اے بھی ہے اور ایون نمبر آف ایز بھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سارے ورڈز جو کہ L1 میں ہیں اور L2 میں ہیں, اور پھر ان میں سے جو کامن ہیں وہ L1 انٹرسیکشن L2 سے جو لینگویج ہم نے R3 بنائی ہے, R3 ریگولر ایکسپریشن بنایا ہے, کیا یہ لینگویج اس کو فلفل کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے یس. And the point is basically that it has an even number of A's and a double A somewhere. یعنی اس میں even number of A's بھی موجود ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ڈبل اے ہوں گے, اس میں کبھی بھی آپ کے پاس ٹرپل اے جیسا میکینزم جو ہے وہ نہیں آ سکتا. آئیے اس کو تھوڑا سا ہم مزید جو انالیسس ہے وہ اپنا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اگر اس ریگولر ایکسپریشن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو دو ٹائپس بن جاتی ہیں. پہلی جو ٹائپ ہے عزیز طلباء وہ ایکچولی جو اوریجنل ایکسپریشن ہے اس میں سے تھرڈ اور فور پارٹ کو یا تھرڈ یا فورتھ فیکٹر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہے. اوریجنل ایکسپریشن اگر آپ دیکھیے تو اگر آپ اس سیکنڈ فیکٹر کو تھرڈ فیکٹر کے پارٹ 1 کے ساتھ لے لیں تو آپ کے پاس ڈبل اے آ جاتا ہے, اور اگر آپ اس سیکنڈ فیکٹر کو اور تھرڈ فیکٹر کے پارٹ بی کو لے لیں تو پھر آپ کے پاس اے ڈبل بی اسٹار ڈبل اے بی اسٹار اے آ جاتا ہے. تو ان دونوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے ایک کا نام ہم نے ٹائپ 1 رکھ دیا ہے, جبکہ دوسرے کا نام ہم نے ٹائپ 2 رکھ دیا ہے. آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں ایون نمبر آف ایز بٹ ناٹ ڈبلڈ. فرسٹ ڈبل اے اگر آپ دیکھیے یہاں سے تو آپ کے پاس یہ ایکسپریشن ہے, ڈبل اے آ رہا ہے, اور پھر یہ ایکسپریشن ہے تو اس کے اندر بھی انکلوڈڈ ہے, یہ ٹائپ 1 ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ٹائپ 2 ہے عزیز طلباء وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں آپ کے پاس یہی ایکسپریشن ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈبل اے جو ہے وہ آ رہا ہے. اوریجنلی ایکسپریشن وہ یہ تھا, اس اے کو ہم نے فیکٹر تھرڈ فیکٹر کے پارٹ بی کے ساتھ کنکیٹینیٹ کیا, اور اس کے بعد جو فورتھ فیکٹر ہے ایز اٹ از لکھ دیا.
اب ہم اس کو اٹھا کے اس اے کو ایکچولی کمبائن بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بن جاتا ہے یعنی کہ یہ اے ڈبل بی اسٹار ہو جائے گا یہ والا پارٹ, پھر یہ ڈبل اے آ جائے گا جیسے کہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد بی اسٹار اے آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس دیکھیے یہ ڈبل اے آپ کے پاس آ رہا ہے, اور اینی ہاؤ اس میں ایون نمبر آف ایز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے اندر. تو عزیز طلباء, اس طرح سے ہم نے تھیورم 12 کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے بھی پروف کیا, اور دیکھا کہ اس کے اندر جو ایون نمبر آف ایز بھی موجود ہیں اور اس میں ڈبل اے کی جو پاسبلٹی ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا جو اپنا فوکس ہے وہ ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف لا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نان ریگولر لینگویجز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو نان ریگولر لینگویجز کا پتہ نہیں چلتا آپ ایکچولی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ریگولر لینگویجز کی کیا پاورز ہیں اور نان ریگولر لینگویجز کی کیا لمیٹیشنز ہیں, ریگولر لینگویجز کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور نان ریگولر لینگویجز کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ چیپٹر تھوڑا سا تھیوریٹیکل بھی ہے اور تھوڑا زیادہ لاجیکل بھی ہے, لیکن میں نے اس چیپٹر میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جے فلیپ کا جو مٹیریل ہے وہ ڈالا ہے, اور اس میں خاص طور پہ آپ کو بالکل ایک گیم کی صورت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ نان ریگولر لینگویجز کیا ہوتی ہیں, آیا نان ریگولر لینگویجز کو کسی فارمولا کی مدد سے جنرلائز کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کون کون سے تھیرمز جو ہیں وہ آلریڈی نان ریگولر لینگویجز کے کانٹیکسٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. Many languages can be defined using finite automatas, and these languages have had many different structures. They took only a few basic forms: languages with required substrings, languages that forbid some strings, languages that begin or end with certain string. ابھی تک جتنی لینگویجز ہم نے پڑھی وہ یا تو کسی خاص ورڈ سے سٹارٹ ہونے پہ ریسٹرکشن لگا رہی ہیں یا کسی خاص ورڈ کے اینڈ ہونے پہ لگا رہی ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ جی بگن اور اینڈ دونوں ایک خاص قسم کی اس سے وہ کرنی چاہیے. لینگویجز with certain even odd properties and so on, اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم کچھ ایسی لینگویجز کو مزید ڈیپتھ میں دیکھیں گے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں لیکچر نمبر 2 اور 3 کے اندر. مزید ڈیپتھ میں ہم ان کا انالیسس کرنا چاہیں گے کہ آیا وہ نان ریگولر لینگویجز کیا ہیں اور ان کی کون سی وہ پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے انہیں نان ریگولر لینگویجز کہا جا سکتا ہے. آئیے عزیز طلباء دیکھتے ہیں. تو پہلی جو لینگویج اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ پیلنڈروم ہے. پیلنڈروم کو نان ریگولر کیوں کہا جاتا ہے یہ آج کے اسی لیکچر کا فوکس ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اے پاور پی ہے, یعنی اور پی جو ہے وہ ایک پرائم نمبر ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ایز جو ہیں اس لینگویج میں وہ ہمیشہ پرائم ہوں گے کیونکہ اے پاور پی میں پی پرائم ہے. اب یہ دونوں لینگویجز ریگولر نہیں ہیں, اور ایک پوائنٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان کو پلین انگلش میں تو ڈسکرائب کر سکتے ہیں لیکن ریگولر ایکسپریشن میں نہیں کر سکتے. اور ایک اور امپریشن ہے بلکہ کنکلوژن ہے اس پوری ڈسکشن کا کہ زیادہ پاورفل مشینز چاہیے ہوں گی. جو ایگزسٹنگ فینٹ آٹومیٹا کا سٹرکچر ہے یا جو ایگزسٹنگ فینٹ آٹومیٹا کا طریقہ کار ہے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. ایکچولی ان کو اس کی مدد سے نہیں ماڈل کیا جا سکتا. ہمیں زیادہ پاورفل مشینز چاہیے ہوں گی جو کہ ان کو ڈیفائن کریں. نان ریگولر لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن: اے لینگویج دیٹ کین ناٹ بی ڈیفائنڈ بائی اے ریگولر ایکسپریشن از کالڈ اے نان ریگولر لینگویج. یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, دیٹ کین ناٹ بی ایکسپٹیڈ بائی اینی فینٹ آٹومیٹا ٹرانزیشن گراف. All languages are either regular or non-regular, but not both of them. یا تو لینگویجز ریگولر ہوتی ہیں یا نان ریگولر ہوتی ہیں لیکن دونوں نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت ہی سمپل ایکولز کی لینگویج آپ کے سامنے بتائی گئی ہے
Consider a simple case. Let us define the language L. اب L جو ہے وہ is equal to A ہے, A B ہے, A B B ہے, triple A triple B ہے, 4 times A 4 times B ہے, 5 times A 5 times B ہے, and so on and so forth. We could also define this language by the formula AN BN for n is equal to 0 1 2 3 4 5. عزیز طلبہ are short for AN BN. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ AN BN کا جو فارمولا ہے کیا ہم اسے ریگولر ایکسپریشن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ریگولر ایکسپریشن نہیں ہے. ریگولر ایکسپریشن کے کچھ اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹرز ہیں، جیسے کہ پلس کا سائن. اگر پلس کا سائن دو سمبلز کے درمیان میں یوز ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوگا اور. اگر کسی بھی سمبل کے سپر اسکرپٹ میں پلس کا سائن یوز ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوگا 1 or more. اگر کسی بھی سمبل کے اوپر سٹار کا مطلب سٹار لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوگا 0 or more. لیمڈا کے لیے ہم اس میں کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ 4 یا 5 آپریٹرز ہیں جو کہ ریگولر ایکسپریشنز میں ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. شروع میں جو پوائنٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو زیادہ پاورفل مشینز چاہیے ہوں گی، اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کو ایسے فینٹ آٹومیٹا چاہیے ہوں گے جو اس طرح کے فارمولاز کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکیں. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی تک جو فینٹ آٹومیٹا اس کورس میں پڑھے ہیں یا جو فینٹ آٹومیٹا ابھی تک کمپیوٹر سائنس کے فاؤنڈیشن کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں، ان میں تو یہی 4 یا 5 اسٹینڈرڈ آپریٹرز ہیں. ان میں آپ لمٹ نہیں کر سکتے، اور اسی ریگولر ایکسپریشن سے ایکچولی آپ کا فینٹ آٹومیٹا ٹرانسفارم ہوتا ہے. اسی ریگولر ایکسپریشن سے آپ ایک فینٹ آٹومیٹا بناتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نان ریگولر لینگویجز کے لیے فینٹ آٹومیٹا بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایگزسٹنگ جو فینٹ آٹومیٹا کی مشینز ہیں یہ اس کو فلفل یا ماڈل نہیں کر سکتی. یہ AN اور BN جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ A اور B کی تعداد کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے. A کی تعداد 2 ہو سکتی ہے تب B کی تعداد بھی 2 ہوگی. اگر A کی تعداد 3 ہے تو B کی تعداد بھی 3 ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ A3 اور B3 کو A سٹار اور B سٹار سے ریپرزینٹ کرنا چاہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ عزیز طلبہ دیکھیے، A3 اور B3 جو ہے وہ تو A سٹار اور B سٹار کو فلفل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اس طرح کا ایک فینٹ آٹومیٹا بن سکتا ہے. A B یہ مائنس اسٹیٹ ہے اور یہ آپ کے پاس پلس اسٹیٹ ہے. 1A 2A 3A پھر 1B 2B اور 3B. تو یہ A3 B3 تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس سولوشن آ جاتا ہے A4 B4 تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم یہاں پہ ایک اور ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں A کے پارٹ میں بھی اور B کے پارٹ میں بھی، تو وہ A4 B4 ہو جائے گی. 5 ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک لوپ ایڈ کر دیں. لیکن فینٹ آٹومیٹا میں اور ریگولر ایکسپریشن میں تو آپ نے پڑھا جب آپ لوپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں سے کتنی اسٹرنگز اٹھانی ہیں یہ تو آپ کے پاس ان پٹ ہی ڈیسائیڈ کرواتی ہے. پروگرامر کبھی اس کو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ یہ کتنی دفعہ لوپ چلے گا. 4 دفعہ چلے گا، 5 دفعہ چلے گا، 6 دفعہ چلے گا. اور پھر لوپ میں جتنے بھی آؤٹ گوئنگ ٹرانزیشنز ہوں گے اتنے A's اور B's آ جائیں گے. تو عزیز طلبہ، اب میں اپنی ڈسکشن کو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ لے کے آتا ہوں کہ A3 B3 نظر تو آ رہا ہے کہ یہ A سٹار B سٹار میں آ رہا ہے، لیکن سپوز کریں اگر میں چاہوں کہ A کی تعداد 5 ہو اور B کی تعداد مثال کے طور پہ 3 ہو تو یہ بھی تو اس میں آ رہا ہے، A سٹار B سٹار میں آتا ہے.
لیکن یہ ANBN میں نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ n کی جو تعداد ہے وہ برابر ہے. اس طلبہ یہ بڑا سٹل سا پوائنٹ ہے جو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ایکچولی آپ کے پاس جو فارمولا ہے وہ کیوں ریگولر ایکسپریشن نہیں بن سکتا. پہلے میں نے اس بات پہ زور دیا کیونکہ ریگولر ایکسپریشنز کے اپنے سٹینڈرڈ آپریٹرز ہیں, اس میں لوپ بھی شامل ہے, اس میں 0 اور مور کی پاسبلٹی بھی ہے, اس میں 1 اور مور کی پاسبلٹی بھی ہے, اس میں یونین کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے, اس میں کنکیٹینیشن کا اپنا میکینزم ہے, اس میں کلوجر کا اپنا میکینزم ہے. جبکہ ANBN سے آپ ایکچولی نمبر آف A's اور نمبر آف B's کو کسی سینس میں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر A کی تعداد 3 ہے تو B کی تعداد بھی 3 ہوگی. اس چیز کو اچیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور ایگزسٹنگ جو فینٹ آٹومیٹاز ہیں وہ اس کی ٹرانسفارمیشن نہیں کر سکتے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. پلیز نوٹ دیٹ وین دا رینج آف دا ایبسٹریکٹ ایکسپوننٹ n از انسپیسیفائڈ, مطلب یہ ہے کہ اگر n کی جو رینج ہے وہ انسپیسیفائڈ ہے تو وہ کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے, 0 1 2 3 کچھ بھی لے سکتا ہے. ادروائز بعض کوشچنز یا بعض ایگزامپلز میں بڑا اسپیسیفکلی بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ n کی ویلیو 1 سے سٹارٹ کریں, کہاں تک جائیں, یا n کی ویلیو 1 سے سٹارٹ کریں اور انفینٹ نمبر آف ٹائمز آپ جا سکتے ہیں. Let's show that this language is non-regular. We have already discussed this thing in a very great detail. It is actually a subset of many regular languages such as A star and B star, which however also includes such string as AAB and BB that ANBN does not. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب ہم اسی چیز کو یا اسی ہائپوتھیسس کو جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا, اس کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں. ہم اپنا وہی جو کنٹراڈکشن والا طریقہ ہے وہ اپنائیں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں جی AN اور BN جو ہے وہ ریگولر ہے, اور ہم اس چیز پہ بالکل فرم رہیں گے. جو سٹیپ ہمیں دیا جائے گا اس کو پروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک ایسا سٹیپ آگے آ جائے گا جہاں سے ہمیں لگے گا کہ اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے, اور وہاں سے ہم بیسیکلی یہ کنکلوڈ کریں گے کہ جو ہماری انیشل اسمپشن تھی وہی غلط تھی. تو آئیے عزیز طلبہ انہی سٹیپس میں ہم اب فالو کریں گے. سپوز دس لینگویج از ریگولر اینڈ سم FA must be developed that accepts it. Let us picture one of these FAs. This FA might have many states. ہم سوچتے ہیں اس کی 95 states ہیں, اور just for the sake of argument we know that accepts the word A96 B96. اگر کوئی بھی ایک FA ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی FA ایگزسٹ کرتا ہے, اس طرح کا کوئی FA ایگزسٹ کرتا ہے, آپ سوچئے کہ ANBN کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی FA with any number of states ایگزسٹ کر سکتا ہے. اور سپوز کریں, میں نے بک کی ایگزامپل اس وجہ سے دی ہے کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا تھیوریٹیکل ہے, آپ کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ آئے گا, آپ تھوڑا بار بار پڑھیں گے. تو میں نے یہ رکھا ہے کہ بعض ایگزامپلز میں نے ایگزیکٹلی وہی دی ہیں جو بک کے اندر موجود ہیں, اور ایک دفعہ جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں ڈفرینٹ ویلیوز یا ڈفرینٹ اسٹیٹس کو بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جائکا میں نے کہیں کہیں جو ہے وہ بعض اپنی ایگزامپل جو ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اچھا, A96 اور B96 آپ کے پاس موجود ہے. The first letter 96 letter of this input are all A's. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ A96 سے مراد ہے کہ A اس طرح ہم چلتے جائیں تو ہمارے پاس 96 A's آ جائیں گے اور پھر 96 B's ہوں گے. اب یہ ہائپوتھیٹیکل مشین جو ہم نے سوچی ہے فینٹ آٹومیٹا کی, یہ آپ کے پاس اس کو ماڈل کر سکتی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب بیکاز دیر آر اونلی 95 اسٹیٹس, دیکھیے ٹوٹل ورڈز کو اگر میں دیکھوں A96 B96 تو اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے کہ A کے 96 ہیں ٹوٹل اور B کے بھی 96 ہیں. اگر ان دونوں کو پلس کیا جائے تو یہ آپ کے پاس 2 اور 192 کریکٹرز بنتے ہیں. جبکہ جو فینٹ آٹومیٹا کی سٹیٹس آپ نے سوچی ہیں جو ہو سکتی ہیں ہائپوتھیٹیکل مشین کی, وہ 95 ہیں. اب سوچئے عزیز طلبہ, ایک طریقہ تو وہ تھا جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا, اور وہ تھوڑا سا ہارڈ کوڈڈ ہے,
وہ ہر ایک کنفیگریشن کے لیے ایک ہی فینٹ آٹومیٹا بنے گا, جنرلائز نہیں بنے گا. جنرلائز بنانے کے لیے اس میں لوپ لانا پڑے گا. میرے کہنے کا مطلب کچھ یوں ہے, اگر میں مثال کے طور پہ A2 اور B2 کے لیے کیفے بنانا چاہتا ہوں, تو میں یہاں پہ ایک اسٹیٹ, دوسری اسٹیٹ, اور پھر اس کے بعد B1 اور پھر اس کے بعد B, تو یہ B, A اور A, یہ آپ کے پاس اسٹارٹ اسٹیٹ ہو گئی اور یہ آپ کے پاس فائنل اسٹیٹ ہو گئی. تو یہ آپ کے پاس A2 اور B2 کو صرف سپورٹ کرتی ہے, A3 B2 کو بھی نہیں کرتی اور A2 B3 کو بھی نہیں کرتی. سوچئے, اب ہم نے جو ایف اے سوچا ہے 96 اسٹیٹس پلس 96 اسٹیٹ جو آپ کے پاس 192 بن رہی ہیں, ان 192 اسٹیٹس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو عزیز طلباء بیسیکلی جو ایف اے آپ نے سوچا ہے اس کی 95 اسٹیٹس ہیں, تو کم ہیں. 95 اسٹیٹس کو ایون اگر آپ ڈبل بھی کر لیں تو وہ آپ کے پاس 192 اسٹیٹس نہیں بنتی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں لوپ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ تھی, آپ ایک بات سے شروع ہوئے, کوئی لوپ نہیں ہے, آپ بالکل اینڈ اسٹیٹ پہ چلے گئے, اینڈ اسٹیٹ پہ آپ کے پاس 2 A ہیں اور 2 B ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس A 96 ہیں, B 96 ہیں اور ایف اے کی اسٹیٹس جو ہیں وہ 95 ہیں, تو ٹوٹل ورڈز 192 کرنے کے لیے آپ کو ایکچولی اس طرح کا ایف اے چاہیے ہوگا جس میں کہ کوئی لوپ ایگزسٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ یہ اس طرح کا لوپ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے یا اس طرح کا لوپ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. آئیے اسی سٹیپ پہ آگے سوچنا شروع کرتے ہیں. اوکے, the path returns to a state that it has already visited at some point. یہ لوپ کی بات ہے, یعنی اگر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا سپوز اور یہاں پہ آپ آ گئے, تو اگر آپ نے یہاں سے A انپٹ کیا ہے اور واپس آپ اس A کی وجہ سے آ گئے ہیں تو آپ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. یہی بات اس میں کہی جا رہی ہے, the path returns to a state that it has already visited at some point. پاتھ جو ہے وہ ریٹرن کر جاتا ہے اسی اسٹیٹ پہ جس پہ وہ کہ آلریڈی جا چکا ہے. The first time it was in that state it left by the A road. A road پہ جاتے ہوئے پھر وہ اس کے بعد B road پہ چلا جاتا ہے, and the second time it is in that state it leaves by the A road again. تو A کو بار 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 اسی لوپ کے ذریعے وہ انپٹ جو ہے وہ کیے جا رہا ہے اور بار بار وہ A کے روڈ میں ہی وہیں پہ جب تک 96 A's نہیں ہو جائیں گے وہاں پر وہ کام کرتا رہے گا. Even if it only returns once, we say that the path contains a circuit in it. یاد رکھیے گا نان ریگولر لینگویجز کے چیپٹر کے اندر سرکٹ کا مطلب لوپ ہی ہے. That is, a circuit is a loop that can be made of several edges. The path goes to the circuit and then it starts to loop around the circuit maybe 0 or more times. You know the property of the loop. آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی بھی لوپ کو 0 or more times جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. It cannot leave the circuit until B is read in. یعنی A ریڈ کرنے کے بعد مطلب A کو لوپ میں وہ ریڈ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد B میں چلا جاتا ہے. سوچئے اب then the path can take a different turn. In this hypothetical machine, the path could make 30 loops around a 3-state circuit before the first B is read. اگر 3 states ہیں لوپ میں اور 30 ٹائم لوپ چلا تو بالکل جیسے آپ نے گیس کیا ٹوٹل نمبر آف A's جو ہوں گے وہ کتنے ہو جائیں گے 90. 30 into 3 90 ہو جائیں گے. After the first B is read, the path goes off and does some other stuff following B edges and eventually winds up at a final state where the words A96, B96 is accepted. Let us say that the circuit یعنی کہ loop around A has 7 states in it. Suppose کریں جو لوپ تھا ہم نے جو A کا لوپ بنایا تھا یہاں پہ یہ دیکھیے 3 states کی مدد سے یہ 1 یہ 2 یہ واپس آپ آ جائیے یہ آپ کے پاس ایک لوپ کی شکل میں 3 states ہیں. Suppose کریں اگر اس میں 7 states ہوں تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ورڈز جو ہم نے ابھی اپروو کیے تھے وہ جو بنتے تھے وہ تھے A96 B96 یہ ایکسپٹ ہو رہا تھا. اب ایک دفعہ اگر لوپ زیادہ چل جاتا ہے 7 states ہیں اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 7 more A's کو انپٹ کر رہے ہیں.
اگر آپ 7 موزیر کو انپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ لوپ ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیز طلبہ کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ A96 + 7 یہ ایک وہ 7 ہے جو ایک دفعہ ایڈیشنل لوپ آپ نے اس میں لگایا اور پھر اس کے بعد آپ نے B96 کر دیا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ایڈیشنل وہ آ گیا. ناؤ یو کین سی A96 + 7 B96 اور اس طرح سے آپ کے پاس around this circuit one more time than the path اور precisely one extra time جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو A کی جو تعداد ہے وہ اب ہمارے پاس 103 ہو گئی ہے, B کی تعداد اسی طرح 96 ہے. چونکہ A پہ سرکٹ تھا, A پہ لوپ تھا, وہ ایک دفعہ زیادہ چلا, 7 A's اس نے مزید انپٹ کر دیے. لیکن جب ہم نے لینگویج میں دیکھا تو پھر تو A103 اور B96 وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. وہاں پہ تو آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے وہ AN/BN ہے. AN/BN سے آپ کے پاس عزیز طلبہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ جتنے A's ہوں گے اتنے ہی B's ہوں گے, نہ اس سے ایک کم نہ اس سے ایک زیادہ. اس وجہ سے ہمیں لگا کہ یہ جو FA ہم کرنے جا رہے ہیں یہ FA ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. And this is actually a contradiction. We assume that we were talking about an FA that accepts exactly the words in L. لیکن جب اگلا سوال ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ A96 B96 میں اگر ایک بھی سرکٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ایک بھی لوپ ایگزسٹ کرتا ہے اور اگر وہ لوپ ایک دفعہ زیادہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ آپ خود سوچئے. اگر ایک دفعہ زیادہ ہو جائے تو اس میں اگر 7 سٹیٹس ہیں تو A کی تعداد 96 سے 103 ہو جاتی ہے, جبکہ B کی تعداد تو وہی رہی. تو عزیز طلبہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ایگزسٹنگ FAs ہیں یہ چونکہ ریگولر لینگویجز کو ہی ماڈل کر سکتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یا تو FA میں مسئلہ ہے یا لینگویج میں مسئلہ ہے. تو ہم نے یہ ڈیڈیوس کیا کہ یہ لینگویج میں مسئلہ ہے, and this language is actually non-regular. This contradiction means that the machine that accepts exactly the words in L does not exist basically. In other words, L is non-regular. L جو ہے وہ ہمارے پاس عزیز طلبہ ایک non-regular language ہے. آئیے اس کو مزید ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. Let us review what happened. We chose a word in L that was so large, had so many letters that its path through the FA had to contain a circuit. Once we found that some path with a circuit could reach a final state, we asked ourselves what happens to a path that is just like the first one, but that path just loop one more extra time, and actually that is going to change all the dimensions of the input, and in a resultant state we will have 7 more A's than the B, and after evaluating 7 more سے مراد ہے یہ اس میں زیادہ ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو مشین آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھیے 1 A 2 A تیسرا B اور چوتھا B, یعنی ٹوٹل جو ورڈ کی لینتھ ہے وہ 4 ہے, لیکن یہ آپ کے پاس ہارڈ کوڈڈ وے ہے. اگر اس کے اندر میں یہاں سے A لے آؤں واپس تو یہ آپ کو ایک لوپ مل جاتا ہے, اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں سے B لے آؤں تو یہ آپ کو دوسرا لوپ مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس لوپ کی مدد سے آپ 2A ہر بار ایڈ کر سکتے ہیں, جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میرے پاس 1 2 اور 3 اور پھر اس کے بعد 4 اور 5, تو ہمیشہ میرے پاس فار ایگزامپل A جو ہیں وہ آڈ میں ہوں گے. اس کیس میں جو ہے 2 ہیں. اگر میں اس لوپ سے واپس آ جاؤں تو پھر میرے پاس 3 ہو جائیں گے. اسی طرح اس سے جاؤں تو یہ 4 ایون ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے B کے لوپ کی مدد سے بھی جب بھی میں دیکھوں تو وہ ہمیشہ میرے پاس B ہے, تو میں 2 B's جو ہیں وہ بھی لے سکتا ہوں اور 2 سے زیادہ بھی لے سکتا ہوں, تو وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کیس میں A 4 ہیں اور B 6 ہیں, جس سے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایکچولی ایسا FA ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو کہ AN اور BN کی لینگویج کو ماڈل کر سکے. سرکٹ والی ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ لوپ سے بتایا گیا ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہاں سے ہماری جو ڈسکشن ہے اب وہ نان ریگولر لینگویجز کی طرف ہے. آئیے لیکچر نمبر 18 کی سمری دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے عزیز طلبہ تھیورم 12 کو ریوائز کیا.
تھیورم 12 کا پروف ہم نے دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کیا کلینے تھیورم کی مدد سے، اور اس کا دوبارہ سے کمپلیمنٹ لینا اور پھر اس کا ریگولر ایکسپریشن ایویلویٹ کرنا. ہم نے ان ریگولر ایکسپریشنز کا کافی ڈیٹیل میں آج دوبارہ انالیسس کیا اور اس میں فردر کچھ پوائنٹس بھی ایڈ کیے. نان ریگولر لینگویجز کو ہم نے آج سے سٹارٹ کیا، اور میں خاص طور پہ ڈینیل اے کوہن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا because the material for these slides has been taken from his book Automata Theory. Thank you very much, and I see you in lecture number 19.